बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, एक तो इमरान खान फिर आज गरजे बरसे और मियाँ साहब को उन्होंने चैलेंज दिया, और दूसरा शेर अफजल मरवत जो है उनको वापस इस्लामाबाद तलब कर दिया गया, और तीसरी खबर तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा इलेक्शन लड़ने के लिए नाहल तकरीबन हो चुके हैं। और चौथी खबर ये है कि जरदारी साहब को दोबारा ख्वाब आने शुरू हो गए और वो अपनी वही पुरानी जो व्यापारीपन का एक सिलसिला था वो शुरू करने के लिए तैयार बैठे हैं। सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान साहब ने आज क्या कहा। इमरान खान साहब ने कहा नवाज शरीफ का नाम ECL में डाला जाए, अगर वो हार गया तो लंदन भाग जाएगा। और ग्राउंड पर सूरत हाल बिल्कुल वैसी ही है, क्योंकि तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन लेने के बावजूद जो जोशो खरोश नौजवानों में इस टाइम मौजूद है, और वो ढूंढ कर जो तहरीक इंसाफ के नामजद करदा उम्मीदवार हैं उनके इंतखाबी निशान वो सारा कुछ लेकर मुतलका जो हलके हैं वहाँ पर लोगों को आगाही दे रहे हैं। और इतना मोटिवेट तो अगर बल्ले का निशान होता तो शायद PTI इतनी मुतहरक नज़र ना आती जितनी इस वक्त नज़र आ रही है। और ये रिपोर्ट्स तमाम पाकिस्तान भर से है, इसलिए कि ये अब एक नया जोश और नया जज्बा जो है तहरीक इंसाफ में जो है वो फूट पड़ा है। और आपको मैं ये बात बताऊं कि तहरीक इंसाफ को जितना ये कार्नर करने की कोशिश कर रही हैं जमातें, उतनी तहरीक इंसाफ को ज़्यादा मदद मिल रही है, लोगों में जज्बा और जुनून ज़्यादा बढ़ रहा है। और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये क्यों ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि जिससे आप देखें कि आपके सियासी मुखालिफ को इससे बहुत ज़्यादा आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि हर बंदा अपने हलके में ढूंढ रहा है कि कौन सा मेरा तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार है और कौन सा निशान उसके पास है। और वो बड़ों बच्चों जो जिनके नए नए वोट बने हैं उनको आगाही दे रहे हैं, और ऐसी एक ज़बरदस्त मुहिम चली है। देखें आप, कोई जो तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम में जो बैनर्स वगैरह हैं वो नज़र नहीं आ रहे, ना लगने दिए जाते हैं ना वो लगा रहे हैं। अब वो बिल्कुल अपनी मुहिम ऐसे चला रहे हैं, और ये एक स्वीप की तरफ जा सकता है। और ये बहुत सारे माहिरीन बता रहे हैं कि ये स्वीप हो जाएगा, और आलमी माहिरीन भी इस पर ये बात कर रहे हैं। और इमरान खान साहब ने एक और बात कही कि इंसाफ के बगैर माशरा तरक्की नहीं कर सकता, और ये बात ही लोगों के दिलों में घर कर चुकी है। इंसाफ के बगैर माशरा बिल्कुल तरक्की नहीं कर सकता। और पाकिस्तान की जो अब तक की सूरत हाल है हर हवाले से वो इसी वजह से है, क्योंकि ना यहाँ पर जो बंदा चोरी करता है वो माफ़ हो जाती है उसको, या वो बच निकलता है, ताकतवर होता है, चूँकि उसके पास पैसा होता है, वसाइल होते हैं। तो पाकिस्तान में ये पाकिस्तान जो है वो उनके लिए जन्नत बन चुकी है, इसीलिए वो पाकिस्तान को लूटना भी फ़र्ज समझते हैं, और अपनी आल औलाद को वो के पेट भरना या उनकी जायदादें बनाना उन्होंने अपने ऊपर फ़र्ज कर लिया है। यही सूरत हाल जो है ना, ये जिस बंदे का हाथ पड़ता है वो यही कर रहा है, इससे कम की सूरत हाल नहीं है। और उन्होंने इमरान खान ने एक और बात कही कि तमाम तवज्जो तो PTI को ख़त्म करने पर लगी हुई हैं, तो फिर भी इसके बावजूद अगर ये मामला नहीं बन रहे, बयानिया नहीं बन रहा, अवाम जो नौजवान हैं ख़ासकर वो किसी और बयानिए को लेने के लिए तैयार नहीं, और ये सियासी मुखालफिन की मौत है। ये मैं आपको बता दूं, ये मसलसल ये मैं बात कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ कि उसकी वजह ये है कि इससे पहले जब भी कोई बयानिया लॉन्च किया जाता था वो दिल से तस्लीम कर लेती थी अवाम, लेकिन इस मरतबा ये ऐसी बात हुई है कि इमरान खान के मुखालिफ जितने बयानिए आए हैं, चाहे वो किरदार कशी के वाले से हो, चाहे वो करप्शन के केसेस डालने की कोशिश की गई हो, चाहे उनके ऊपर जितने भी इन्होंने किए हैं, वो सारे अवाम ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिए हैं। ये मुखालफिन के लिए सबसे बड़ी शिकस्त है, क्योंकि सियासतदान के लिए सबसे बड़ा जो एज होता है वो उसकी कौम होती है, अवाम होती है। और अवाम का रुझान किधर है ये हम सबको नज़र आ रहा है। बल्कि आज तो शहबाज शरीफ साहब ने भी ये कहा है कि अगर इलेक्शन में हम ना जीते तो अवामी सैलाब आ जाएगा। जनाब, ये तो बिल्कुल बात है, आप जीते या ना जीते,
آپ کے لیے عوامی سیلاب آنا جو ہے نا وہ آ کر ہی رہے گا. اس کی وجہ عوام میں شدید ترین نفرت ہے. جس طرح آپ کو ریلیف دیا گیا، جس طرح کے معاملات ہوئے، اور جس طرح یہ ملک آپ نے 16 ماہ کی حکومت کے بعد چلتے ہنستے بستے ملک کو آپ نے جس طرف لے گئے، آج عوام کا جو حال ہے مہنگائی میں، اتنا تو کرونا کے دور میں نہیں ہوا. اور کاروباری دنیا کے لوگ بھی جو ہے متاثر ہیں. انڈسٹری جو ہے وہ بند پڑی ہے کیونکہ اتنی مہنگی بجلی ہے. بہت سارے لوگ بے روزگار ہو گئے. تو اس آپ کی جان چھوٹتی نظر نہیں آ رہی ہے. پی ڈی ایم کی جتنی جماعتیں ہیں، عوام کی نفرت کا اظہار صرف یہی وجہ ہے. کوئی عمران خان سے کوئی بے ساختہ محبت نہیں ہے، یہ ان کی نفرت میں محبت ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ہر وہ کام الٹا کیا، اور عمران خان جو باتیں کرتے رہے انہوں نے اس کو سچ ثابت کیا. اور دوسری خبر یہ ہے کہ شیر عبد المرد کو اسلام آباد طلب کر دیا گیا ہے، اور چونکہ وہ کامیاب ترین انتخابی مہم چلا رہے تھے. اور جو ذرائع بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اب ان کو لاہور میں ٹاسک دیا جائے گا کہ آپ وہاں پر بھی جا کے جو ہے کریں. دیکھیں اب پنجاب میں کیسے یہ نگران حکومت کرنے دیتی ہے کہ نہیں کرنے دیتی. ان کو کرنے تو کراچی میں بھی نہیں دیا گیا. پولیس نے پوری کوشش کی گرفتار کر لیں، یہ کر لیں، لیکن یہ ایک زیادتی ہے. اگر کوئی بندہ کنوکٹڈ نہیں ہے تو آپ کو ان کو کھلے عام انتخابی مہم کرنے دینی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اسی وجہ سے عالمی میڈیا پر ہمارا مذاق بننا پڑا ہے. یہی اصل وجہ ہے. اور ایک اور جو میں آپ کو خبر میں نے بتائی کہ تحریک انصاف کے کئی رہنما الیکشن لڑنے کے لیے نااہل قرار دے دیے گئے. یہ بڑی لیڈرشپ ہے جس میں عمران خان بھی ہیں، عدالت نے شاہ محمود قریشی، فواد چودھری، پرویز لائی، حماد اظہر اور سم جاوید کے کاغذات مسترد کر دیے. اور دوسری خوش آئند بات ایک یہ ہے کہ خواجہ اصف کے سامنے عثمان ڈار صاحب کی والدہ جو ریحانہ ڈار ہیں، ان کے کاغذات منظور ہو گئے ہیں. اور یہ خواجہ صاحب کے لیے اب بڑا مسئلہ بنا پڑا ہے. اس کی وجہ یہ ہے پچھلی سیٹ بھی انہوں نے ترلے منتیں کر کے لی تھی. یہ سیٹیں مسلسل شکست کھا چکے تھے، اور اب تو مقابلہ ہی کوئی نہیں. سیالکوٹ کی عوام کے سامنے جو جتنے سرویز آئے ہیں، جو ان کے اپنے بھی ہیں اور جو دوسرے بھی ہیں، اس میں خواجہ آصف کی کوئی پوزیشن نظر نہیں آ رہی، بلکہ نون لیگ کی پوزیشن اتنی خراب ہو چکی ہے کہ آپ اندازہ کریں نا. اب لاہور کے حلقے سے اون چودھری کو لڑایا جا رہا ہے، جن کو یہ ڈرگ کہتے تھے، ڈرگ ماسٹر ہے، فلاں ہے، اور اس کو لڑایا جا رہا ہے لاہور کے حلقے سے. اور کون؟ میاں نواز شریف صاحب کی سپورٹ کے ساتھ. اور لوگ بینر دیکھ کر جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں. لیکن یہ ان کو چونکہ اب نظر آ رہا ہے. اور اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی یہ اپنے آپ کو بہت بڑی جماعتیں سمجھتی ہیں. پورے پاکستان میں ان کے امیدوار پورے نہیں ہوئے قومی اسمبلی کے حلقوں پر. اور آپ دیکھیں کہ تحریک انصاف کے ایک ایک حلقے میں 36 امیدوار ہیں. یہ حالت ہے. اور پھر یہ اب بھی ان کے پاس کچھ نہیں ہے، پلے کچھ نہیں، کہتے ہیں نا پلے کچھ نہیں ہے، پھر بھی میلا کرتے پھر رہے ہیں. کہ صرف یہ ہے کہ چونکہ ہمیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ لے آئے گی کیونکہ ہم ان کے اسپیشل بچے ہیں، تو یہ ان کے خیال ہے. لیکن ان کے پاس آپ اندازہ کر لیں کہ ان کے دونوں جماعتوں کے پورے ملک میں جو ہے وہ حلقے پورے امیدوار نہیں ہیں. اور زرداری صاحب کی آپ سن لیں، انہوں نے بھی ایک نیا خواب دیکھا ہے. انہوں نے کہا لاہور سے بلاول کو جتوا کر وزیر اعظم بنوائیں گے. وزیر اعظم تو ہو سکتا ہے وہ بن جائیں، لیکن لاہور میں آپ سیٹ جیت جائیں. لاہور میں تو چکر ہی کوئی نہیں ہے جناب، جس حلقے سے کھڑے ہیں آپ. تو یہ اب جو خواب دیکھا جا رہا ہے نا، وہ یہی دیکھا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم وہ کیسے بنیں گے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ زرداری صاحب نے جو ہے وہ پی پی نے تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں، جن کو چونکہ ابھی تک تو وہ آزاد چونکہ مختلف انتخابی نشانات سے لڑ رہے ہیں، چونکہ پلان بھی یہی ہے کہ بعد میں ان کو توڑ کر جو ہے وہ لے آیا جائے اور فلاں جماعت میں شامل کر لے فلاں. اور اس لیے زرداری صاحب کی جو جماعت ہے انہوں نے رابطے شروع کر دیے ہیں، اور اس کا بارہا وہ اظہار بھی کر رہے ہیں کہ ہم پھر وہی منڈی سے جائیں اور وہی کریں کام جو انہوں نے عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے کیا تھا. ایک سامنے آ کر فرنٹ پر بن کر، یہ اسی لیے اس ملک کے ساتھ کرپشن ہوتی ہے، سارا کچھ کر کے بعد میں پھر وہی پیسہ جو ان چوروں لٹیروں کو جو دو نمبری کر کے اپنے ضمیر کو بیچتے ہیں، ان کو جو پیسے دیتے ہیں پھر وہ عوام کی جیب سے نکلوائے جاتے ہیں. اصل پلان یہ ہے. لیکن یہ سب پلان ابھی تک دھرے کے دھرے نظر آ رہے ہیں. ابھی تک کوئی صورتحال نہیں ہے، کیونکہ جو بھی آزاد بھی جیت کر اگر وہ جاتا ہے کہیں اور، تو یاد رکھیں عمران خان کے پاس پلان بہت زیادہ ہیں. اور دوسری ایک اور خبر یہ ہے کہ جو تحریک انصاف ہے وہ الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ جماعت ہے.
یہ آپ کو آئندہ آنے والے دنوں میں اس پر بھی سرپرائز ملیں گے، اور عمران خان نے بہت سارے سرپرائز تیار رکھے ہیں، اور پھر بڑا سرپرائز تو اگر الیکشن ہوا اور 8 فروری والے دن تو وہ تو آپ دیکھیں گے کہ عوام کا جمع غفیر ہوگا اور پاکستان کا تاریخی ٹرن آؤٹ ہوگا، اور وہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ سب کچھ بہا لے جائے گا۔ یہ شہباز شریف صاحب نے بات کی اگر ہم نہ جیتے، لیکن وہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے جو اس پوشیدہ نظام میں ہیں وہ سب کی سب ہلا کر رکھ دے گا اور بہا کر لے جائے گا۔ اور آخر میں بات کرتے ہیں جو پاک ایران کشیدگی ہے، یہ ایک بہت افسوسناک عمل شروع ہو چکا ہے، کیونکہ دونوں پاکستان کی جو ہے وہ ایک جو ایران نے اٹیک کیا وہ پاکستان کی سلامتی کے خلاف ہے، پاکستان کی خود مختاری کے خلاف ہے، تو یہ ایک بہت بڑا ایک سانحہ ایسا نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے اور اس پر دونوں جو اسلامی ممالک ہیں پاکستان اور ایران، چونکہ 70 سالہ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا جو اس ٹائم کے معاملات چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ خیر خیریت سے ہمارے معاملات طے پائیں آپس میں، کیونکہ یہ پاکستان کے لیے یا ایران کے لیے دونوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ دنیا تماشا دیکھے گی، کیونکہ دونوں اسلامی ممالک ہیں اور دونوں طاقتیں ہیں بڑی، تو یہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خیر خیریت سے یہ معاملات، اور ایران کو بھی تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ ایران نے پاکستان پر اٹیک کیا ہے، لہذا پاکستان کو ٹھیس تو پہنچی ہے، کیونکہ ایرانی بھائی ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، تو اس لیے اس پر بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، ہماری حکومتوں کو بھی، اور پاکستان نے بہت تحمل کا مظاہرہ کیا اس پر، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ پاکستان نے احتجاج کیا، لیکن پاکستان نے کوئی ایسی بھی کارروائی نہیں کی، اور جس کی وجہ سے اب ایران کو بھی یہ سوچنا ہوگا، اور سوچنے پر ایران مجبور ہوگا کہ جو یہ معاملہ ہے اس کو ہم بات چیت کے ذریعے حل کریں، اور پاکستان نے کے جو وزراء خارجہ کی آپس میں بات چیت ہوئی ہے اس پر بھی یہی اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ دہشت گردی دونوں ممالک کا مشترکہ مسئلہ ہے اور مل بیٹھ کر اس پر مشترکہ کارروائی ہونی چاہیے، تو یہ بھی ایک خوش آئند بات نظر آ رہی ہے، اور چائنا نے بھی یہ بات کی ہے کہ پاکستان اور ایران تحمل کا مظاہرہ کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ اس بحران سے تو پاکستان امید ہے نکل جائے گا اور ایران بھی نکل جائے گا، یہ ایک پھر سے دوستانہ ماحول شروع ہو جائے گا، پھر آگے الیکشن ہے، تو الیکشن میں میں نے آپ کو بتا دیا صورتحال کوئی نہیں ہے، ٹانگیں کانپ رہی ہیں باقی ساری جماعتوں کی، اس کے باوجود کہ بلہ بھی ہتھی سمیت چھین لیا ہے لیکن پھر بھی ان کے پلے کچھ نہیں ہے، تو آئندہ آنے والے دنوں میں مزید سرپرائز ملیں گے ان کو بلہ چھیننے کے باوجود، کیونکہ کوئی بھی امیدوار ہوا جس حلقے میں بھی ان کے لیے بہت پریشانی کا معاملہ ہے، کیونکہ نوجوان مکمل طور پر متحرک ہیں۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔